वेरी वॉर्म वेलकम नाजरीन, और एक दफ़ा दोबारा बड़ी ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने जा रही है, इंटरव्यू होने जा रहा है। चूँकि मुझे मालूम है कि ये बहुत अच्छा होने जा रहा है। एक ऐसे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खुर्रम इलाही साहब। मैं यकीनी तौर पे ये कोई आप मेरी इसको कोताही भी समझ सकते हैं, बुराई भी समझ सकते हैं या अच्छाई भी समझ सकते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मेरी ज़ाती राय ये है कि वो एक बेहतरीन इंसान है और उनसे लोगों को सीखना चाहिए या नौजवान नस्ल को सीखना चाहिए। और खुर्रम इलाही साहब जो हैं वो उसमें से एक हैं, और उनका बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम साहब, आपने मुझे जो है वो वक्त दिया है आज, और आपके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं एक आपकी एक जगह पे गुफ्तगू सुन रहा था, आप फरमा रहे थे कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग कैसे पूरी जिंदगी किसी एक ही आइडियोलॉजी या किसी एक ही चीज के पीछे जो है वो रह सकते हैं और उसके पीछे ही घूम सकते हैं, या वो अपने आप को सिर्फ उसी का एक्सपर्ट कह सकते हैं। तो मुझे उसके मुकाबले में एक कहावत जो हमारे बड़े कहते थे वो ज़हन में आई कि दो कश्तियों का सवार कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन आपकी जो आइडियोलॉजी है, ज़ाती तौर पे मैं भी उसको कहीं न कहीं सपोर्ट भी करता हूँ और मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त है, और काश लोग उसके ऊपर अमल करें। लेकिन ये जो आपकी आइडियोलॉजी है कि भई लोगों को तो हर जगह पर जाना चाहिए, और मुझे याद है कि आपने उसके ऊपर कुछ लोगों के हवालाजात भी दिए, इकबाल के भी दिए और दीगर लोगों के भी दिए। तो ये कैसे, मतलब जो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि एक पूरी अपब्रिंगिंग इस तरह है कि दो कश्तियों का सवार तो डूब जाता है, तो आप कहते हैं कि नहीं हर जगह पर जाओ, तो ये कैसे बंदा उसको करे? देखें, अगर जिंदगी इतनी है ना कि मेरी नेटवर्थ मेरी सैलरी है, फिर तो एक कश्ती में रहना चाहिए। हम जिस समाज में जिंदा है वहां मेरी कुल काबिलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि मेरा ड्राइंग रूम कितना बड़ा है, मेरी गाड़ी कैसे है। उसमें जाहिर बात है कि आपको एक मखसूस अंदाज की जिंदगी गुजारनी पड़ती ताकि सैलरी आती रहे। भाई हमें अल्लाह दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है। तो हम यहाँ इस काम के लिए भेजे नहीं गए थे जिसके लिए हम अपनी पूरी पूरी 18 साल जिंदगी सर्फ करके तालीम हासिल करते हैं, फकत इसलिए कि मेरा मंडी में मुआवजा अच्छा लगे। इसके बरक्स फूल, कायनात, समुंदर, दरिया, पहाड़ ये हमें दावत देते हैं कि कायनात स्पेशलाइज्ड माइंड के लिए बनी ही नहीं है। कायनात को इस बात की फिक्र नहीं है आपने कौन सा मजमून पढ़ा है, वो पूरी की पूरी रोज सामने आती है और आपसे रोजाना के तौर पे एक नई इंटरेक्शन, एक नया इनकाउंटर मांगती है कि आप आए और आप उससे टकराएं। अगर आप बहुत बहुत सारा गुफ्तगू करें तो कुरान का मुझे बताइएगा कि उसको किस स्पेशलाइज्ड माइंड से पढ़ना चाहिए, वो कितने मजामीन की दावत आपको देती है। इसके अलावा इकबाल को अगर आप जिंदगी में देखना चाहें तो मईशत से लेके मेटाफिजिक्स, स्पेस ट्रेवल, फिजिक्स, ना जाने कौन कौन से मजामीन हैं जो इकबाल ने ना पढ़े। और वो एक बहुत अच्छे पॉडकास्टर है नवाल, उन्होंने कहा कि मैं तो यूनानियों की तरह जिंदगी सोचता हूँ कि आप पैदा होके एकेडमी जाएं, एकेडमी से आते ही पता चले कि जंग लगी और तलवारें उठा के जंग करके आए, तो साथ ही पता चले कि आपको पार्लियामेंट में आज वो वोट डालना है, वोट डालती पता चले कि अफलातून ने आवाज दी है कि आओ सीखें हकीकत क्या है। तो वो एक कुल्ली जिंदगी की कुछ समझ आती है। मैं लोगों पर हल्फन तरस खा सकता हूँ, और ये ऐसे कहना नहीं चाहिए इल्मी आदमी को, जिन्होंने किसी दूसरे मजमून को ना पढ़ा और अल्लाह की पूरी कायनात के वो हिस्से म्यूट रखे हो। आप देखते नहीं कि अल्लाह के पूरे का पूरा सूरज लोगों की निगाह से अब छुप चुका है। बड़े से बड़े तूफान और आंधी के दिलों को नहीं हिला सकते क्योंकि उनका पूरा दिल स्टॉक मार्केट, उनके लिए अल्लाह अल्लाह की तरक्की, कायनात की तरक्की, अल्लाह का कोई, अल्लाह कायनात से किस तरह गुफ्तगू कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट है, वो दुकानों के ऊपर के साइन बोर्ड है। तो उनको क्या पता कि कायनात कितनी वसी है। तो स्पेशलाइजेशन इज फॉर द इंसेक्ट्स। वाहिद चीज जो इंसेक्ट्स जिसमें महारत रखते हैं वो स्पेशलाइजेशन है। आदम सर्वाइवल वाले को नहीं कहते, आदम सरपास करने वाले को कहते हैं। वो जो खुद से आगे निकलता रहे, खुद को भी पीछे छोड़ता रहे और एक नया जाविया दरियाफ्त करता रहे। इकबाल ने एक मुकाम पर कहा था, तुम हैरत ज़दा नहीं होते कि देखो इस दरख्त को जो स्पेस टाइम में खड़ा है, वहां पर वो फिजिक्स का मौजू है, मगर दरख्त को पढ़ना है तो वो बॉटनी का मौजू है। जब मैं उसको देखता हूँ तो वो नफ्सियात का मौजू बन जाता है। एक लम्हे में 3 मजामीन, दुनिया के बड़े 3 मजामीन गुजरते हैं, फ्रॉम फिजिक्स टू बायोलॉजी टू साइकोलॉजी। सो हाउ डू यू चूज स्पेशलाइजेशन? तुम्हारी जिंदगी क्या वाकई, भाई तुम किसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर लगी हुई एक मशीन थोड़ी हो कि एक ही तरह की जिंदगी गुजार जाओगे। पूरी की पूरी कायनात हमें दावत, ये दुनिया दावत दीदार है फरजंदे आदम को, कि हर मस्तूर को बख्शा गया है ज़ौक़े उरियानी। ये तो दुनिया तो दावत है कि भाई आओ आज रेनबो देखो, आज ज़ालाबारी देखो, आज भाई फसलों को देखो, आज गर्मी देखो कितनी। तो वो हम क्या भाई, अब हम
خوش ہیں یا ہم غمگین ہیں. اب ہمیں ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں وہ دونوں باتیں محسوس نہیں کر سکتے, وہ بس گزر رہے ہیں اس صدمے سے. تو ہم کسی شے کو جینے کے لائق نہیں بچے. اللہ کا بڑے سے بڑا سورج, بڑے سے بڑا چاند, بڑے سے بڑی اندھیری رات جس میں تارے نمایاں ہو جائے, اب ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہماری کل فکر اتنی ہے کہ بھائی 26 تاریخ ہو چکی ہے تو سیلری میں 4 دن رہ گئے. تو یہ کوئی زندگی تھوڑی ہے بھائی. میں آپ کو سچ بتاؤں, اس زندگی پر تو جہنم میں بھی نہیں ہم پھینکے جائیں گے. جنت تو دور کی بات ہے, وہ وہاں تک جائیں گے نہیں. پتھروں کو تھوڑی لے جایا جائے گا جنت جہنم والی جگہ, کہ بھائی کتنے پتھر جہنم میں, ہمارا کیا لینا دینا ان باتوں سے. یہ بڑی زبردست سوچ ہے. آئی ہوپ کہ لوگ اس کو اڈاپٹ بھی کریں. لیکن آپ اقبال کا بہت ذکر کرتے ہیں اور آپ کو بڑا اس کے اوپر عبور بھی حاصل ہے, اور بڑے موقع کی مناسبت سے آپ ان کی فلسفے کو, ان کی شاعری کو بھی بیان کرتے ہیں. میں اقبال کے حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا, میری اپنی بھی ذاتی رائے کچھ اسی طرح کی ہے جو میں سوال کرنے لگا ہوں, لیکن آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے وہ میں ضرور جاننا چاہوں گا. کہ پہلے تو بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہ اقبال تھے کیا؟ فلاسفر تھے, شاعر تھے, ولی تھے, لیڈر تھے, وہ کیا تھے؟ مطلب ان کی ساری زندگی یوں محسوس ہوتا ہے کہ تذبذب کا شکار رہی. وہ کنفیوز شخصیت تھے, ہر کسی سے متاثر رہے. انہوں نے ہٹلر کے لیے بھی جو ہے وہ نظمیں لکھی اور ان کی تعریف کی, یہاں تک کہ وہ اس بنیاد پر کہ ہٹلر جمہوریت کے خلاف تھے. وہ اقبال جمہوریت کے خلاف جو ہے وہ ایک طرح سے ابھر کر ہمیں اگر سوچے تو نظر آئیں گے. پھر ہم نے دیکھا کارل مارکس کے بارے میں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ پیغمبر تو نہیں لیکن اس کے ہاتھ میں کتاب پیغمبروں والی ہے. پھر اقبال ملکہ برطانیہ کا بھی وہ لکھتے ہیں, قصیدہ لکھتے ہیں. پھر اقبال جو ہے وہ نیچے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اقبال جو ہے وہ مجدد علی ثانی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اقبال جو ہیں وہ دادا گنج جو حجویری ہیں ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. پھر اقبال مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. تو اقبال تھے کیا؟ اقبال شاعر تھے, فلسفی تھے, متاثر کن شخصیت تھے. وہ مطلب وہ ان کی اتنی کنفیوز لائف کیوں ہے؟ اقبال تانبے کے نہیں بنے ہوئے تھے. تانبے کی چیزیں ہوتی نا وہ بس ایک طرح سے پڑی رہتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میرے آگے کارل مارکس کو اونچی آواز میں پڑھا جائے اور میں واہ واہ نہ کروں. میں اپنا ذوق ابھی تک اتنا نہیں گرا سکا. اور فوراً اگر آپ میرے آگے, میں یہ بات تو سب کو پتہ ہی ہے جو لوگ مجھ سے واقف ہیں میرے چھوٹے موٹے کانٹینٹ سے, میں اقبال سے بڑا کئی فلسفیوں کو مانتا ہوں. میں سب سے افضل نیٹشے ہے. یہ ممکن ہے کہ آپ نیٹشے کو پڑھیں اور آپ پھر اس کی مداحی میں 2 لائنیں نہ لکھیں. تو اقبال مسافر تھے, بہترین مسافر تھے, بہترین. میں سب لوگوں کو کہتا ہوں کہ اقبال کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ وہ آپ کے بیٹے یا بیٹی کو سفر کرائیں گے. وہ مسلمانوں کی مخصوص انداز کی چیزیں پڑھا کے, وہ شوپن ہائر کا ذکر نہیں آپ نے کیا کہ اس کی نظم, پٹوفی پر نظم, لینن پر نظم, مارکسزم پر نظم, تو وہ تو ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ اس کو, کیونکہ کچھ لیفٹ کے سرکل سے تنقید اچھی لگتی ہے, جن لوگوں کا مطالعہ بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو تنقید کرنا حق ہے, لیکن جو لوگ پڑھے بغیر اقبال پر تنقید کرتے ہیں وہ یہ بات نہیں جانتے کہ میں خرم الہی فریفتہ, میں بے بس ہو کے البرٹ کامو کی تعریف کرتا ہوں. تو اس کی تعریف بنتی ہے بھائی, بے شک وہ کتنی بڑی غیر مذہبی بات بھی کرے, تو وہ اس کا جو منظر وہ بنا کے دکھاتا ہے وہ بڑا ہے, میرے لیے تعریف ہوگی. اقبال مسافر تھے, تو انہوں نے اپنے شروع کے وقت میں لوگوں کو آگے دیوار بننے کی بجائے کھڑکی بنے. آپ اگر اس میں کچھ باتیں تنقیدی طور پہ کرتے ہوئے تعریفی طور پہ یہ شامل کرتے کہ خرم انہوں نے آئنسٹائن پر بھی تب نظم لکھی جب مغرب نے آئنسٹائن کو نہیں قبولا تھا, تو آپ کو ایک خوشی بھی ہوگی کہ یار وہ آدمی جیسے مغرب سے چیزیں اٹھا کر ہمارے سامنے لا رہا تھا. شیکسپیئر پر بھی تو نظم لکھی. تو جہاں اب دیکھیں, کل کہتے ہیں جس میں اپس اینڈ لوز دونوں ہوں, ایک رخ کے اوپر کل نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ آج عظیم بھائی کل کا تجربہ حاصل کرنا چاہیں, آپ کو ہارنا بھی پڑے گا, بدی بھی چکنی پڑے گی, کیونکہ کل میں دونوں شامل ہے, ین جانگ میں دونوں شامل ہے. اقبال نے وہ ورلڈ ویو کل کا چکھا, اس کو جب تک اپنے نظریات شامل کیے بغیر دنیا کے آگے رکھا, یعنی مسلمانوں کے آگے رکھا, ہند کے لوگوں کے آگے رکھا. بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہندوؤں کی تعریف میں وشوامتر کو جہاں جاوید نامہ میں ٹھہرایا, وہاں تو شاید مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ رومی ساتھ ہیں تو پھر تیسرے آدمی کی ضرورت ہی کیا تھی سوال پوچھنے کی. تو یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کی تعریف کی بات ہے جس کو ہم کنفیوژن کہتے ہیں.
اور اگر وہی نان اسپیشلائزڈ مائنڈ کی طرح وہ ایک طرح کے لوگوں کی طرح اقبال زندگی بسر کرتے تو وہ اقبال نہ ہوتے. تو یہ مجھے کنفیوژن نہیں لگتی، مجھے ان کے مسافر ہونے کی، ایک سیاح ہونے کی نشانی لگتی ہے کہ انہوں نے ایک ورلڈ ٹور آف لٹریچر کیا اور جو نمایاں اور بڑے نام تھے ان کی تعریف کی. اب ایک بات بڑی اہم ہے، تعریف کبھی حقیقی نہیں ہو سکتی عظیم بھائی. آپ اپنی ماں کی کیا تعریف اتنی کریں گے کہ وہ روٹی فلاں پکاتی تھی، میں کھاتا تھا تو میں بڑا ہو گیا. آپ کہیں گے کہ وہ نہ جانے کہاں کہاں سے محنت کر کے لا کے مجھے بنا کے ایک روٹی دیا کرتے. آپ اس میں کثرت شامل کرتے ہیں، آپ اس میں وہ باتیں بھی شامل کرتے ہیں جو حقیقی نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت کم ہوتی ہے، غیب زیادہ ہوتا ہے. تو اقبال اس بات سے واقف تھے، تبھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کلیم بے تجلی مسیح بے صلیب کہا جاتے ہیں مارکس کو، یا مرزا سے وہ ایک زمانے میں متاثر ہوتے ہیں. اس زمانے میں اقبال اکیلے متاثر نہیں تھے. یہ وہ نجی باتیں. کلی طور پہ مجھے کہیں نہیں لگا کہ اقبال نے مجھے گمراہ کیا. اقبال نے وہ جو نہیں ہوتے کہ وہ بلائنڈ سپاٹس جو ایک گھٹے ہوئے معاشرے کے شہری کو نصیب میں نہیں ہوتے، میرے وہ بھی ہٹائے. مطلب میں نیٹشے کو پڑھ کے، میں آپ کو بتاؤں اقبال کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، یہ فارسی میں جو اقبال کی تشریح میرے پیچھے رکھی ہوئی، یہاں پر بندے نے لکھا ہوا ہے، اقبال نے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے فتنے والے نظریات سے اللہ بچائے فلاں. ایسی بات ہی کہیں نہیں اقبال نے نیٹشے کے لیے لکھی. اقبال نے اس کو وہ مقام دیا جو شاید اس نے کسی دوسرے انسان کے لیے کبھی وہ الفاظ نہیں چنے. تو زیادہ بڑی بات ہے. اور مغرب اور لیفٹ کے دوستوں کو میں عموماً کہتا ہوں، ایک آدمی لائیں جس نے مذہبی معاشرے میں رہتے ہوئے نیٹشے کی ایسے تعریف کی ہو. ایک آدمی لائیں جس نے آئنسٹائن پر مداحی میں فارسی میں نظمیں کتنی ہوں گی، 10 نہیں نکلیں گی ہمارے پاس. وہ اس نے اس زمانے میں کری جب ابھی آئنسٹائن کو کریڈیبل سمجھا نہیں گیا. وہ شاعرانہ طبیعت کے آدمی تھے جو ہر ابھرتی بات کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کائنات کو سمجھ کے سپرد کی بجائے حیرت و تعریف کے سپرد کرتے ہیں. یہ شاعرانہ جو پوئٹیکل مائنڈ ہوتا ہے اس کا خاصہ ہے. وہ سائنس کی طرح حملہ آور نہیں ہوتے، ایسے شکنجے میں چیزوں کو پکڑ کے سمجھتے نہیں، پرکھنے نہیں لگ پڑتے. فائدہ کتنا دے گی تو اس میں سے اب شاپر کیسے بنے گا، وہ میں اگلی منڈی میں کیسے بیچوں گا. they cherish and praise and I think he did that job wonderful. 200 لوگوں کا ذکر کیا بھائی انہوں نے اپنی شاعری میں، مداحی میں، جو غیر مسلم ہے. تو یہ رویہ آج لیفٹ چاہتا نہیں ہمارے مسلمانوں میں ہو. تو دکھ اقبال پر ہے. ہم نہیں یہ چاہتے کہ ہم اپنے مسلم معاشرے کو اس میچورٹی کی سطح پر لائیں کہ نیٹشے اور شوپنہائر، پٹوفی اور مارکس اور ان کی تعریف کرنے کے لائق ہو جائیں ہمارے بچے. تو اور اس اقبال کیا کر کے دکھاتا. اور اس زمانے میں، آج ہوتے تو شاید وہ اس سے زیادہ کرتے ہیں. دوسری بات کہ اقبال کے ساتھ زیادتی ہوگی، وہ میں کہہ رہا ہوں اقبال کو ایسے ادنا لوگوں نے بیان کرنے کی ذمہ داری ٹھان لی کہ یہ ساری مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئی. یہ میں متفق ہوں لیفٹ کے ساتھ. مطلب کہ مولوی کو جتنا سمجھ آئے اس نے وہ آگے رکھ دیا. ابھی میں عظیم بھائی آج کل مریخ کا سفر اقبال کا طے کروں تو لوگ شواہد مانگتے ہیں مجھ سے، بھائی تم نے نہیں پڑھا، تم شرمندہ ہو، مجھ سے شواہد مانگ رہے ہیں. تو بھائی آپ کو ریاست نے جتنا اقبال دیا باتیں رہے بیٹھ کے میرے اوپر کیوں شک کر رہے ہیں؟ تو ان کو یقین نہیں آتا ہے. نیٹشے کو کہا کہ اس کا دل مومن اور ذہن کافر ہے. میں نے کہا ہاں اقبال کو بھی سکھاؤ کہ وہ نیٹشے کو کیا لکھتا. اور میرے جو ٹالرنس آج ہمیں درکار ہے وہ شاید اقبال بہت پہلے پروفیسائز کر کے تھے، بہت پہلے، کہ ہم دوسروں کو پڑھے بغیر جتنے بونے بن سکتے تھے وہ اقبال نے پروفیسائز کیا ہوتا. ورنہ وہ بھی یار اس زمانے کے شعراء کی طرح اچھی شاعری کرتے، داد وصولتے، کوئی نظریاتی بڑی بات نہ کرتے. واہ واہ ان کے جتنا اردو کا ذخیرہ ان کے پاس تھا، فارسی کی بڑی واہ واہ ہو جاتی اس بندے پہ. مگر اس نے حضور جی میرا بالکل یہی جو آپ بتا رہے ہیں نا، اعتراض کہہ لیجیے یا آرگومنٹ بھی یہی تھا کہ بنیادی طور پر اقبال کو پورٹرے ہی اس طریقے سے کیا گیا کہ وہ صرف ایک طرح کی گفتگو کر کے وہاں کے وہ بہت بڑے کوئی عالم تھے، ولی تھے، اور انہوں نے تو صرف خود ہی پہ بات کی. اور جب آپ لیفٹ کی بات کرتے ہیں ہمارا بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے جو مختلف زاویوں سے گفتگو کی وہ تو بیان ہی نہیں کی جاتی ہے. اور پھر جو میں تو اقبال کو اس کے اوپر مورد الزام نہیں ٹھہراتا ہے. اقبال کو تو آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں خود سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی مظلوم شخصیت ہے کہ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اتنے بڑے لٹریچر میں سے چند چیزیں اٹھا کے جو ہے وہ اس کا کیا مجسمہ بنا دیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کی کالک بول دی گئی. تو مگر سوال یہ ہے نا کہ اقبال کے بارے میں اب دیکھیں ایک اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ کا تو اس کے اوپر بہت مطالعہ ہے، میں تو بہت ہی ناقص اس حوالے سے رکھتا ہوں کہ اقبال کے بارے میں جو
اس وقت جس طرح آپ نے بیان کیا کہ بونے اور اس طرح کے لوگ نادان لوگ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں ان کو، تو وہی یہ جملہ بھی بولتے ہیں کہ اقبال کی جتنی بھی ماضی کی باتیں ہیں جن کو آپ اور میں ابھی کوٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی نادانی اور گمراہی کے کا جو پیریڈ تھا وہ تب کی ہے، اور وہ لاسٹ میں اپنے زندگی کے لاسٹ میں وہ توبہ کر گئے اور انہوں نے اپنا نظریہ چینج کر دیا تھا۔ تو اب یہ جب بات آتی ہے اور وہ پھر کچھ چیزیں بھی ان کی دکھاتے ہیں جس کے اوپر یہ اس طرح کی گفتگو ہو، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جی 1932 کی پبلیکیشن ہے ہاتھ میں، انہیں کہیں آ جائیں میں آپ کو دکھاؤں ایسا پروگریسو آدمی آپ نے ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ 1932 کی پبلیکیشن، یہ تو آخری ایام ہے، ایسا پروگریسو آدمی چلے نہیں کہنا یہ اب آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، مخصوص کہ وہ بھائی اقبال اتنی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، ساری گلاں سائڈ تے کرو تو بھائی شعر پڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ کبھی، محبوب تخنے پر بھی اتنا ہے جتنا ماتھے پہ، بات ختم۔ اور اقبال نے یہاں پر جو وشوامتر کے ساتھ مکالمہ کیا وہ ہمارا کوئی جدید ذہن برداشت بھی نہیں کر سکتا اگر شاعری محسوس کرنا سیکھ گئے، اگر شاعری محسوس کرنا سیکھ گئے۔ تو اقبال کے بارے میں احمد جاوید صاحب میرے استاد و مرشد فرماتے ہوتے ہیں کہ ہمیں بری ذمہ ہونے کی عادت ہے عظیم بھائی، ہم نہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو کوئی بندہ تو چاہیے جو ذمہ داری اٹھائے رکھے، وہ ہم نے اقبال پر ڈالی ہوئی ہے کہ ہماری امت گر گئی وہ اس پر ڈال دو، ملک کیا ہے وہ اس پر ڈال دو، وہ اس سے دریافت کرتے رہو، وہ دریافت کرتے، اس کا فلسافیکل مشن نہیں دریافت کرتے کہ اقبال فلسفے میں ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے تھے۔ دوسری بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اقبال کسی چیز کو پڑھانا چاہتے ہیں اور وہ یہ خط نہ لکھ دیں کہ یار اس کو میرے کلام سے نکال دیا جائے، ان لوگوں کو نہ پڑھا جائے۔ کہاں لکھا انہوں نے مغرب کی باتوں کو پڑھ کے رد کیا۔ وہ کئی لوگوں نے مغرب مشرق کے کیا، ہندوؤں میں سب سے بڑے تھنکرز نے مغرب کی باتوں کو، مغرب کی سمجھ کو، رینے ڈیکارٹ کے پلورالٹی آف بینگ کو بڑے پیمانے پہ رد کیا۔ تو اگر اقبال نے بھی وہ کیا ہے تو بہت ان کا ایک ذاتی رائے ہے، لیکن اس سے پہلے اقبال نے جس کھلے انداز میں مغرب کو پڑھا اور اپریشیٹ کیا، بلکہ کئی نام تو آپ نے لے لی، وہ بہت خوبصورت بات ہے، وہ بہت زیادہ خوبصورت بات ہے میرے اچھا، خیال میں حضور۔ ایک اقبال کے بارے میں ضرور بات جاننا چاہوں گا، میں نے تو اس کو پڑھ رکھا ہے لیکن میں چاہوں گا کیونکہ آپ کا اس کے اوپر زیادہ اوتھینٹک جو ہے وہ ہوگا، تو وہ آپ کے 1930 کا جو خطبہ الہ آباد ان کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پہ کہ میں علیحدہ ملک چاہتا ہوں، تو اس کے اوپر 1933 کا ان کا ایک انٹرویو ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ اور بی بی سی پہ تو ویسے پڑا ہوا ہے، مگر ہماری عوام پتہ نہیں اس کو مانے یا نہ مانے، بٹ وہ انہوں نے برطانیہ کے کسی آئی تھنک صحافی کو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرا قطعی مقصد پاکستان نام کے کسی ملک سے میرا تعلق نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنائیں۔ جی جی آپ کیا میں نے بتائیے۔ کہا تھا، میں نے ریاست کا لفظ استعمال کیا، یہ تو کیمبرج پلان ہے جو آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو کہاں آپ اور میں یہ بات کر کے جائیں گے کتنی دور؟ تو آپ میری اور ڈاکٹر سزاد کی ایک پوڈ کاسٹ اس پر تفصیلاً پڑھی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیں۔ تو اس پورے کے پورے میں علامہ محمد اقبال جو ہے وہ امریکن ماڈل سے بہت متاثر تھے کہ ایک فیڈریشن ہو، فیڈریشن کے نیچے علیحدہ ریاستیں ہوں جن کی اپنی ثقافت، اپنی کرنسی، اپنا کلچر، اپنی افواج، اپنی پولیس، اپنے کانسٹیٹیوشن ہو، ہر ریاست اپنا کانسٹیٹیوشن خود بنائے۔ اور یہ بات بھی تھوڑی سی میرے خیال سے معیوب ہے، پچھلے دنوں بھی ہمیں سننے پہ ملی، تو یہ کہنا درست ہے کہ میں اور ہندو بھائی، آپ اور میں بھی تو علیحدہ علیحدہ ہیں، آپ اور میں ایک جیسے ہیں، ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں، لیکن اس کو نفرت کے انداز میں نہیں کیا گیا، ان کو خوبصورتی کے انداز میں کہا تھا۔ انہوں نے کہا نہ ہوتا تو ان کی سری رام تیرتھ کی تعریف کی بانگے درا کی نظم بھائی کاٹنی پڑے گی، یا مجھے وہ اشعار لا کے آپ کو دینے پڑیں گے، ورنہ وہ جو اقبال کبھی بتوں کے خلاف لکھتے ہیں، ایسی حرم پر بھی اشعار، ایسے ہی وہ ممبر پر بھی اشعار ہیں کہ اقبال جہاں تنقید کے لیے قلم اٹھاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ علامہ محمد اقبال نے کہیں ہیٹ لٹریچر نہیں لکھا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ پھر اس کی آخری مثال میں سری رام تیرتھ اور وشوامتر اور کئی اور، بلکہ جو پہلی کتاب ہے سیکرٹس آف دا سیلف، اس میں علامہ نے بہت تعریف میں کچھ میڈیٹیٹنگ ہندوز کا ذکر کر کے کہا کہ وہ خودی کے تصور کو بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے، بس وہ زندگی سے میں تھم کے اس کے بہاؤ سے بچنا چاہتا ہے، مگر میں گوئٹے کی طرف جا کر اس کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے تو ایسی کہیں باتیں نہیں کی۔ باقی کچھ اختلاف تو زندگی میں آپس میں، یار مسلم معاشرے میں ایف آئی آریں نہیں ہوتی، تو
جو ہم نے ان کی طرف منسوب کر رکھا ہے نا بغیر پڑھے، وہ بہت بڑا ظلم ہے، وہ بہت ہی بڑی چیٹ ہے، میرا یہ خیال ہے۔ باقی کیا اقبال نے غلطی نہیں کی ہوگی؟ کئی غلطیاں کی ہوں گی۔ کیا اقبال کے ولی اللہ میرے خیال میں بہت بڑے مسافر، بہت بڑے محقق، بہت بڑے ہیں، بک ریڈر بہت بڑے ہیں، اتنے نام جو آج نہیں ہم نے پڑھے، اس زمانے میں پڑھے اور اوریجنالٹی میں پڑھے، ان کو ان کے اوریجنل ٹیکسٹ سے جا کے پڑھا۔ وہ باتیں قابل تعریف ہیں، ہمیں وہ سیکھنا تھا۔ ہم نے اقبال کو دیوار بنا لیا، اقبال کھڑکی کے طور پہ زندگی میں آئے تھے۔ اور میں نے بھی پچھلے دن ایک جگہ پر کہا یار 21ویں صدی بھی اب اقبال کے باہر پہ ہی کاٹنی ہے، نیا بندہ پیدا کرو یار۔ اقبال نے کوئی لکھتے تھے کہ اگلا بندہ نہیں آئے گا۔ اچھا تو اچھا ایک خورم بھائی، اب اقبال سے تھوڑا آگے چلتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ سائنس اور مذہب کو آمنے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے، مگر جہاں تک میرا بہت تھوڑا مطالعہ ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ سائنس دان جو ہے وہ تو کبھی بھی خدا کی ذات کا منکر نہیں رہا۔ ملحد فلاسفر ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، مگر سائنس کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پر تو سائنس کا مقابلہ مذہب سے کروایا جاتا ہے۔ بلکہ مجھے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب کے اندر سے ایک جملہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو پیغمبر ہیں انہوں نے بھی اپنے حق کی دلیل کو ثابت کرنے کے لیے فطرت کی دلیل کو پیش کیا۔ تو فطرت اور مشاہدات کی بات ہی سائنس کرتی ہے۔ تو اب ہم یہ ساری آئیڈیالوجی کہہ لیں یا تھنکنگ کہہ لیں، یہ کیسے پنپی کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کے خلاف ہے اور سائنسدان مذہب کے خلاف ہے؟ تو یہ جو ہمارے درمیان رفٹ ہے، اس کو کس طرح پر کیا جا سکتا ہے؟ ہم ایک بیمار معاشرہ ہے جہاں پر ہر مختلف چیز کو متضاد بنایا جاتا ہے۔ آپ مختلف نہیں رہ سکتے، میں آپ کو متضاد بنا کے دم لوں گا۔ پہلے تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات، میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک پوری سیریز کور کی ان بڑے سائنسدانوں کے جو دنیا میں جن کا نام ہے، جو پیراڈائم شفٹس لائے، ان میں کوئی غیر مذہبی نہیں تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام سائنسدان مذہبی ہوں گے، غیر مذہبی ہوں گے، غیر مذہبی بھی ہیں ان میں، لیکن جب 20ویں صدی نہیں لائک 1890 1930s تک جو تمام بڑی قداور شخصیات آئیں، اگر مجھے آزادی ہو کہنے کی تو وہ جیسے ایسوٹیرک بھی تھیں، اسپرچولسٹ بھی تھے۔ جیسے شروڈنگر کا ذکر سب سے زیادہ ہے، ہم کر سکتے ہیں، بوم کا ذکر ہے، آئنسٹائن ہمسیلف، مطلب کہ وہ ایک آرگنائز ریلیجن کو نہیں مانتے تھے، مگر خدا کا تصور ان کے یہاں بالکل جی۔ میں نیوٹن سب سے بڑا نام، ان سے اوپر کوئی نام ہی نہیں، بہت بڑے مذہبی آدمی تھے، نیچے تک آپ آتے دیکھیں۔ تو یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے جہاں پر سائنس جس کا صرف موضوع حاضر ہے وہ غیب پر گفتگو کرنا چاہتی ہے۔ ہم یہ بات فلسفے میں، مذہب میں، سماج میں، سیاست میں، غیر حاضر سے زیادہ ہوتا ہے۔ غیب کی کائناتوں میں اٹھنے والا ایک بلبلہ حاضر ہوتا ہے جس کو سائنس پڑھ رہی ہے۔ کائنات کا ایک مظہر موجود ہے، کئی مظہر ناموجود ہے۔ وہ بہت مشہور لائن ہے رہنے کی کہ everything which is visible it hides something which is invisible۔ ہر موجود ناموجود کو چھپائے چلے جا رہا ہے۔ اس ناموجود کو پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ مذہب ہے۔ دوسرا مذہب ذوق ہے، مذہب سے بڑا ذوق۔ ہاں یہ آپ کی اب کوئی اور میرے لیفٹ کے دوست سن رہے ہیں تو وہ میری طرف سے پہلی ڈسکلیمر سن لیں، ہم نے بڑے ہی بد ذوق لوگوں سے مذہب کو ایکسپریس ہوتے دیکھا، تو ہم وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگ جلد از جلد دکھائیں جن کو دیکھنے کے بعد مذہبی باتیں قابل اعتبار لگنی لگیں، کیونکہ مذہبی دلائل اتنے بنیادی ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ایک ہے، وہ آخرت کا بنانے والا، اس میں کون سی پیچیدہ بات ہے؟ وہ کہنے والے کی کلیئرٹی نہیں آ رہی، وہ ایک آدمی جو ان باتوں کو قابل اعتبار بنا دے گا۔ تو اب تو دعا ہے کہ وہ آدمی ہمارے نصیب میں آئے۔ جو آپ دیکھیں نا، ہم نے بلیک ہول میں نے نہیں دیکھے، اسٹیفن ہاکنگ تو فلاں کتابوں میں پڑھا ہم نے، کبھی ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ آدمی اچھے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں، تو ہمارے ہاں وہ اچھے آدمی نہیں رہے، ہم مذہبی تو بہت ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر اسرار کی بات کہ تم اپنی داڑھی اور اپنے ٹخنے ننگے کر کے خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم کون ہو۔ تو ہم نے ایسے لوگ مذہب جانتے ہی نہیں وہ کیا، انہوں نے مذہب کو قانون بنا دیا، قوانین کو مذہب سمجھ بیٹھے۔ علامہ محمد اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کہا ہے، میری پھر دعوت ہے آپ کو لیفٹ کے دو لوگ بھی سن رہے ہوں، اسے کھلے دل سے سن، کہ مذہبی آدمی تو وہ ہے جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہے۔ تو اب اس بات کے بعد کیا اختلاف رہ جائے گا؟ وہ پیاسا ہے جتنا سائنسدان پیاسا ہے۔ اگر وہ
سائنسدان سے بھی زیادہ پیاسا. تو وہ کلیم کرے میں مذہبی آدمی بھی ہوں کہ میں فقط سائنس نہیں کروں گا, میں مطلب حاضر کے بھی دلائل دوں گا اور غیب کا تجربہ خود بھی حاصل کروں گا. تو یہ بات تو بالکل بالکل, یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو پڑھنے والے لوگ تھے یا قابل لوگ تھے, انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تو بھائی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ انہی پہ گمراہی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی میں نے مولانا وحید الدین خان مرحوم کی بات کی ہے. اب ان کی جو تصانیف ہیں ان کے اوپر اگر پڑھا جائے تو جس طرح انہوں نے سائنس کو اور مذہب کے ساتھ دونوں کو بیان کیا ہے, وہ ایک بہترین مولانا مودودی ہیں, ان کی بات کی جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے ان کو پڑھنا نہیں ہے اور ان کو گمراہ کرنا. بہرحال وہ آپ بات کر رہے تھے حاضر اور غیب کی, تو مجھے بھی وہ ایک بات یاد آ گئی کہ وہ کسی ویسٹ کے ہی فلاسفر نے کہا تھا نا کہ جو چیز دریافت ہو جائے وہ غیر اہم ہے اور جو اہم ہے وہ قابل دریافت نہیں. تو وہ بالکل اسی طریقے کا جو ہے وہ ہے معاملہ. البتہ میں رسل کے بارے میں تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ایلان وورڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رسل جو ہے وہ ایک ایسے فلاسفر تھے جن کی اپنی کوئی فلسفی نہیں تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسل, بہرحال میں ڈائریکٹلی آپ سے پوچھوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا فلسفر جس کو پڑھنے سے دماغ جو ہے وہ کھلتا ہے؟ آپ وہ شارٹ لسٹ کرتے ہوئے کوئی 2-4 ہمیں نام بتائیں. افلاطون, پلیٹو, کانٹ, نیٹشے اور وٹگنسٹائن. افلاطون آپ کو فلسفے کی وہ فلسفی ہے, ارسطو فلسفی نہیں ہے. ارسطو نا سائنسی ذہن ہے, وہ تجزیے کرنے لگ جاتا ہے. افلاطون وسعت لاتا ہے آپ کی سوچ میں کہ آپ کو موجود سے بیزار کرنے کی قوت ہے. کانٹ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ عقل موجود نہیں کرتی مگر عقل حدود پیدا کرتی, علم نہیں پیدا کرتی, حدود علم پیدا کرتی. یہ کانٹ. اب یہ بات اتنی عزت کی ہے کہ یار عقل تو چیزوں کے نام رکھ رکھ کے فل سٹاپ لگا رہی ہے اور وہ جو معنی کا تواتر ہے اس کو روک رہی ہے. اچھا, تیسرے پہ فریڈرک نیٹشے. احمد جاوید صاحب کا کال ہے, نیٹشے نے لکھنا شروع کیا تو ایسے لگا کہ سورہ اسرافیل چوری ہو. آخر وٹگنسٹائن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقیقت اتنی ہی ہے جیسے الفاظ تم چن. تو اگر کائنات کو مردہ کرنا چاہتے ہو تو زبان کو مردہ کر کے دیکھو, تو اندر بھی ان کے احوال پیدا ہونے, جس کے اوپر آپ کبھی جارج آرویل کی نیو سپیک 1984 میں پڑھیں. بہت انٹرسٹنگ فلسفی ہیں یہ. اور میں پھر وہ بات کہتا ہوں, فلسفے کو اتنا لمبا پڑھنا کو نہیں ہوتا, نہ سمجھیں اس کو سمجھیں. کتاب صفحے پلٹنے کا نام نہیں ہوتا کہ میں صفحے پلٹتا جاؤں اور ایک ریس لگائی ہو کتاب کے ساتھ. اس طرح نہیں ہوتا. اہتمام کے ساتھ بیٹھیں اور اس کا بڑی بات اٹھائیں جس کو آپ زندگی میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. میں لاسٹ پہ بس خرم بھائی میں چند نام لوں گا اور آپ سے شارٹ ان کے بارے میں جو ہے وہ جاننا چاہوں گا. آپ اوشو کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کون آرٹسٹ, امیزنگ کون آرٹسٹ. اچھا, اور آپ جو ہے جی بہت بتائیے. بہت عزت کے ساتھ, تضحیق میں نہیں کہہ رہا. اچھا, نہیں آپ بہت اگر تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ ان کے نظریات کو. اگر روحانیت ایسے بہرار ہونے کا نام ہے تو اسے میں کون ہی, سرکس تھی, لوگ حیران ہو رہے تھے. حیران کرنا بہت قابل بھائی, بہت قابل. اصل میں ہم نے پڑھا نہیں نا, اوشو جیسی باتیں ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں مگر انہوں نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا. اوشو نے بڑی مہارت کے ساتھ مغربی ان ذہنوں کو متاثر کیا تھا جو زندگی کو جی کے تھک چکے تھے, تو اس نے ان کے بیگز اور اتروا دیے تھے. تو وہ خوشی ہوں گے نا بھائی, لیکن ہم تصوف میں اس کو کوئی رسپانسبل پوزیشن نہیں سمجھتے جو اوشو نے چنی تھی. ابن عربی کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میری رائے, اللہ معاف کرے, میں ابھی اتنا بڑا ہی نہیں ہوا کہ میں ان کے بارے میں رائے. نہیں, ان کے لٹریچر کی بات کروں نا, مطلب وہ کس حد تک فائدہ مند, یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ڈائریکشن؟ اقبال کو پڑھ لیں اور فائدہ پھر سوچتے جائیں. ابن العربی کے بعد اقبال ایسے بنتے ہیں اور کیسے بنتے, ورنہ وہ ایک مخصوص انداز سے ہم اسلام کی چیزوں کو پڑھ رہے تھے, وہ اگر ہم پر غلبہ ہو جاتا تو ابن العربی کا ہمیں شکر گزار ہو. یار کوئی رنگینی بھی ہوتی ہے مذہب میں کوئی نیا معنی بھی ہوتا ہے. یہ
یہ جو جنت جہنم کے اقبال نے انٹرسٹنگ تصورات موصول کیے ابلیس کے اوپر، اس میں ابن العربی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں نا. آپ صوفیزم اور حقیقت شناسی یہ دو الگ چیزیں نہیں دیکھتے؟ نہیں، ہمارے ہاں خانقاہ کو صوفیزم سمجھ لیا گیا نا، کہ حقیقت سے منہ موڑنے کو تو بھائی آپ کرکٹ کھیلتے ہوئے صوفی بنے، پیڈ اتارتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے بھی تصوف. دیکھیں جی عظیم بھائی، دو باتیں تصوف کی. ایک ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تصوف کوئی بیان نہیں کر سکتا. دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، کبھی خانقاہوں میں نہیں دونوں دیکھے گئے. جب مجھے کوئی بندہ مائل کرتا ہے نا کہ آپ کو ایسے رہنا پڑے گا اکیلے جا کے تو فلاں انداز میں، وہ اوشوازم ہے، وہ بھائی اوشوازم ہے. تو رسول کریم منہ میں پانی بھر کے بچوں پر پھینکتے ہوئے بھی نبی بن رہے تھے. وہ ہم نے معطل لگتے خاص انداز میں بڑے بڑے وہ چادریں لے کر اور منہ سنجیدہ کرنے سے تصوف آتا ہے. تصوف وہ نہیں ہوتا، وہ سیڈزم ہے. خود پہ تاریخ کر لیں. تو چلیں ہم گاندھی کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ مہاتما گاندھی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مہاتما گاندھی بہت اچھے تھنکر تھے، شخصیت اتنے بڑے نہیں تھے. تھنکر ہوتا ہے نا شخص، جیسے شخصیت بھی بڑی ہوتی ہے اور آدمی بھی بڑا ہوتا ہے، تو وہ کون سا نام لیں، افلاطون ہے جیسے، افکار بھی بڑے ہیں، شخصیت بھی بڑی ہے. گاندھی کے اوپر ریسنٹلی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، وہ اتنا انکریجنگ لگ نہیں رہا. حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ میں حمایت میں ان کے دلائل دوں، یوں تو سوچتا ہوں تیری حمایت میں، دلائل تو بہت خلاف ہے. تو گاندھی کے حمایت میں کچھ اتنی اچھی باتیں بار بار آ نہیں رہی. تو میں اتنا مطالعہ ہے بھی ان پر، لیکن ابوالکلام کلام آزاد کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ ماسٹر کلاس تھنکر، ماسٹر کلاس رائٹر، ماسٹر کلاس رائٹر، ماسٹر کلاس رائٹر. بادشاہ خان، ہاں، وہ گونج جو اب سن کے صحیح لگ رہی ہے. جی ایم سید، میرا ان پر اتنا زیادہ مطالعہ نہیں ہے، صرف ایک دو کتابیں میں نے ان کی پڑھی ہیں، اس لیے میں اس پہ وہ رائے دے کے صحیح یا غلط کی کہاں کٹہرے میں چلا جاؤں. جناح صاحب، ہاں، we were unworthy of such a leader. آپ کبھی دیکھیں، آپ جناح کے اسٹیچر کو لیڈر کا اسٹیچر سمجھتے ہیں؟ اتنے جناح صاحب کے اسٹیچر، ہاں بھائی، مطلب آپ کو قداوری میں اس زمانے میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ملتا. میں بہت زیادہ عظیم بھائی، وہ جو ریاست چیزوں کو مانی دیتی ان معنوں میں نہیں کہہ رہا. آپ کے اس آدمی کی اٹھان تو دیکھیں، آپ اس کی اٹھان دیکھیں، اس کی گفتار دیکھیں. he had everything of a statesman. ذوق میرے لیے بہت بڑی چیز ہے بھائی. میں بڑا مجبور ہوں اب ذوق کے ہاتھوں. اب پہلے نہیں تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں تھی. پہلے میں سمجھتا تھا چیزیں رٹ لو، بول دو تو آپ عالم ہوتے. بھائی ذوق کے علاوہ علم کیا ہے. He was a great man. اب یار اب میرا حال دیکھیں، آئے ابھی چلتے ہیں اسلام آباد، لاہور، کراچی، فیصل آباد، کوئٹہ. ہماری حالتیں دیکھیں، اس بندے کو دیکھیں. کوئی ہے کوئی ریلیونس آپس میں ہماری؟ ٹیگور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹیگور کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آؤٹ آف دس ورلڈ، ورتھ نوبیل. بھائی ٹیگور کے تو میں اشعار ابھی شروع کرنے ہیں یوٹیوب پہ، کمال. لوگ اقبال اور ٹیگور کو مد مقابل ٹھہراتے ہیں، بنتا ہی نہیں ہے. دونوں کے مقاصد زندگی اور اقبال کے ہاں غلامی یہ بہت ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوتا ہے. جیسے میں عظیم بھائی آپ کی زندگی کے نقصان کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤں، تو وہ آدمی جو مجھ سے 1000 گنا زیادہ عقل مند ہے، آپ کو میں عزیز ٹھہروں گا، میں آپ کا مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اقبال اب شاعری بھی کر رہے ہیں، آرٹس پر بھی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ فلسفیوں پر بھی بات کر رہے ہیں، حمالہ پر بھی نظر. ٹیگور واز کلیئر اینڈ بیوٹیفل. ٹیگور نے ریزسٹنس بھی دکھائی. اور ٹیگور کی لاسٹلی ویسے غورب بھائی، لاسٹلی میں ایک اقبال کا کیونکہ دوبارہ ذکر آ گیا تو میں صرف لاسٹلی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم اس کا وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اقبال صاحب پہ ایک اور الزام یہ لگتا ہے کہ انہوں نے نظمیں کاپی پیسٹ کی خوشحال خٹک اور دیگر لوگوں سے. ہاں وہ پڑھ لیں یار، یہ والے تمہیں اتنی دفعہ جواب دے چکے یار، پڑھ لیں دونوں کو پڑھ لیں، خوشحال خان اقبال کو بھی. اور میں نے ایک لسٹ تیار کر رکھی ہے کہ شعراء ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں یار.
یہ الزام آپ چاہیں تو دنیا کے کسی آدمی پر بھی لکھا سکتے، کسی شاعر پہ. یار ہم اندھے بہرے تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، ہر آدمی دوسرے کو سنتا ہے. یار یہ ایک نظم ہے نا، یہ پرومیتھیس، وہ سارتر نے تو وہ جو ہے، جو فرائڈ نے بھی کہا نا ایڈیپس کمپلیکس، وہ یونانیوں سے شروع ہوا، سارتر کا بھی ناول ہے. اب میں کہوں کہ اس نے چربا کی ہے، نہیں یار، اس نے نیا معنی ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے. چربا تب ہم کہیں گے جب اس بندے نے لکھے 100 150 200 ہزار اشعار ہیں. پھر ہم کہیں گے کہ یار اس کے پاس اپنا خیال ہے. بھائی اقبال کے پاس 12-13 ہزار اشعار ہیں، 1700 اشعار تو جاوید نامہ میں ہے. تو پھر اوریجنل ٹیکسٹ مجھے تھوڑا دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی. پھر اس نے کوئی سیل آؤٹ ہی نہیں دیا. بچوں والی میں اس نے نیچے لکھا ہے ماخوذ، اور یہ اقبال اکیلے نے زندگی میں نہیں کیا. دنیا کے تمام مفکرین، تمام بڑے رائٹرز دوسروں کو پڑھتے ہیں، بلکہ اکثر تو مصرے لیتے ہیں کہ پہلا مصرع ان کا، دوسرا میرا. اقبال نے بھی بہت پریکٹس کیا. تو یہ اس طرح والی کوئی بات نہیں ہے. اگر ہاں 2,500-3 ہزار اشعار ہوتے، 4,000 اشعار ہوتے، ان میں سے 400-600 اشعار ہی ہوتے، تو ہم کہتے ہیں شاید اس آدمی کے پاس اپنا کوئی منظر ہی نہیں. لیکن اقبال کی مسجد قرطبہ پڑھنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہ یار، یہ زیادتی ہے. مطلب کہ مجھے نہیں سمجھ کہ لوگ اقبال کے درپے ہونے کے لیے اور بہت کچھ ہے. یہ اصل ہماری میں بات. اقبال کا پرابلم وہی ہے نا اکرم بھائی، جس کے اوپر میں اور آپ دونوں کا اتفاق تھا کہ اقبال مظلوم ہے، اور اقبال کو جنہوں نے بیان کیا انہوں نے اقبال کو بیچارے کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور اب اقبال پہ ہی جو ہے وہ سوال اٹھتا ہے. لیکن اینی ویز تھینک یو ویری مچ خرم بھائی، آپ نے بہت زبردست ٹائم دیا، بہت زبردست باتیں کی. اور بلیو می، میں اس لیے نہیں کہ آپ ادھر موجود ہے تو میں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے سیکھتا ہوں اور آپ کی گفتگو سے سیکھتا ہوں. اس وقت بھی جو آپ نے گفتگو کی، بہت سی کلیئرٹیز بھی ہوئیں اور بہت سی ایسی چیزیں بھی معلوم ہوئیں کہ شاید اگر میرا اس کے اندر کوئی کنفیوژن ہے تو میں اس کو دوبارہ سے پڑھ کے ریسرچ کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا. سو ہمیں یقیناً ہم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز جو ہے ایٹ لیسٹ اس ملک میں اور اس ملک کی جو نسل ہے جس طرف جا رہی ہے اس کے جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو. میری بیسٹ وشز ہے آپ کے لیے خرم بھائی، اور ونس اگین تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.